बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ऐलान किया था कि मुल्क के अंदर एहतजाज होगा, धरने होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, और उसकी बुनियादी वजह पहले तो खैर कोई मुद्दा सामने नज़र नहीं आ रहा था। आपको याद होगा आज से ठीक 1-1.5 माह पहले जब हम प्रोग्राम्स अपने तज्ज़िये पेश कर रहे थे, अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे थे, तो हम ये कहते थे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पास मुद्दा क्या है, किस बुनियाद के ऊपर ये अवाम के पास जाएंगे, क्या कहेंगे कि हमें वोट को इज्जत दो, और किस बयानिए को आगे लेकर चलेंगे। खैर अब क्योंकि ये महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है और अब अपोजिशन को, खैर हम उस वक्त भी कहते थे कि महंगाई पे शायद बात करें तो लोग इनका साथ भी देंगे और इस पर बात भी होगी, क्योंकि ये एक नब्ज है इस वक्त अवाम की और अवाम बात भी करना चाहती है। इन्होंने एक शेड्यूल दे दिया और शेड्यूल ये था कि धरने किए जाएंगे, बाकायदा एहतजाज होगा। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, खुसूसन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जनाब मेन क़यादत हिस्सा नहीं लेगी, और जो पैगाम दिया गया मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से कि आप अपने तौर पर अपने यूनियन काउंसिल्स के अंदर, अपने हलकों के अंदर MNAs MPs को कि आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और इस सिलसिले में ये बाकायदा जिसका आगाज़ किया गया ऐलान के बाद जो धरना हुआ रावलपिंडी के अंदर भी, और कहा यह जा रहा था कि शायद बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन सर कुछ भी नहीं हुआ। कहीं पर भी मुल्क गिर जो एहतजाज होना चाहिए था वैसा हमें नज़र नहीं आया। राज साहब, रीज़न क्या बन रही है, और आपको नहीं लगता कि इस गुब्बारे में से एक बार फिर हवा निकलेगी? इशू ज़रूर है, हम इसको चैलेंज नहीं करते कि महंगाई नहीं है, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर अवाम के पास जाना, और मैं तो ये समझता हूँ कि अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अपोजिशन को भी कोई इतना दुख नहीं है अवाम के साथ। ये जो महंगाई का जो सिलसिला इस वक्त चल पड़ा है और महंगाई जिस तरह अपने अरूज पर है, अपोजिशन भी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी जो उन्हें मिल गई है। क्या कहेंगे? देखिए हाशमी साहब, एक तो PDM जो ख्वाब देखती है, तो ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इससे पहले PDM ने ये ख्वाब देखा था, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ ने ये ख्वाब देखा था कि PTI की हुकूमत 2021 का सूरज नहीं देखेगी, और ये बात उन्होंने कही थी लास्ट दिसंबर में, यानी 2020 के दिसंबर में उन्होंने ये कहा था कि 2021 का सूरज PTI की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत नहीं देखेगी। तो उस हुकूमत ने तो देख लिया, 2021 का सूरज भी देख लिया, और अब 2022 का सूरज भी वो देखने वाली है, क्योंकि अक्टूबर ऑलरेडी आ गया है और दोबारा से 1 दिसंबर आने वाला है। और PDM जो है वो अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि 2022 का सूरज नहीं देख सकी, और 2021 में ही वो टूट फूट का शिकार हो गई और पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो गई। अब ये जो एहतजाज की बात की आपने, तो हाशमी साहब, जिस चैनल को मैं इस्लामाबाद में हेड करता हूँ, जिस न्यूज़ चैनल को, तो जाहिर है कि जो चैनल्स होते हैं वो हर किस्म की सियासी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। तो हमने भी बतौर ख़ास बार बार मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मैसेजेस भी आ रहे थे, और ये एक्टिविटी वैसे भी कवर की जानी थी, तो हमने भी बतौर ख़ास अपनी एक DSNG भेजी कि इस इवेंट को कवर किया जाए। साथ हमने अपने रिपोर्टर्स वगैरह भी डिप्यूट किए, क्योंकि जो मेरे पास इतला थी वो इतला ये थी कि मरियम नवाज़ की बड़ी ख़ास हदायत है कि ये जो रावलपिंडी से हम इस एहतजाजी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, ये एक बड़ा पावर शो होना चाहिए, और इसके अंदर आपने बड़ी तादाद में कारकुन लाने हैं, और इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियां भी दी गई थीं। ये भी बताया गया था कि कौन सी यूनियन काउंसिल से कितने कम से कम कारकुन लेके आने हैं, पूरे जो फंड्स एलोकेशन है वो भी हुई थी। गाड़ियों का मामला भी तय हो गया था कि कौन गाड़ियों का बंदोबस्त करेगा, हर किसी की जिम्मेदारी लग गई थी, ख़ास तौर पर हनीफ अब्बासी की, जिनको आप ये कह सकते हैं कि रावलपिंडी की जिम्मेदारी बहुत अरसे से मुस्लिम लीग नून ने दे रखी है, और रावलपिंडी के अंदर इस वक्त हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून का चेहरा है। उनको भी बताया गया था कि आपका ये एक इम्तहान है कि हमने पिंडी से ये एहतजाज शुरू करना है, तो देखना है कि आप कितने ज़्यादा लोग लेके आएंगे। उसके बाद जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में लोग हैं और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है,
ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں پر اکتفا نہیں کرنا، صرف ان پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، بلکہ گرد و نواح سے بھی لوگ لے کے آنے ہیں، تاکہ اتنی وہاں پہ ڈی ایس این جیز کھڑی ہوں گی، یعنی سیٹلائٹ وینز کھڑی ہوں گی، ہم نے لائیو جانا ہے تو پتہ چلے کہ ہماری ایک تحریک شروع ہو گئی ہے۔ اور مریم نواز براہ راست اس احتجاج کو مانیٹر بھی کر رہی تھیں۔ اب ہوتا یہ ہاشمی صاحب کہ مریم نواز کو جہاں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کوئی کارکن کم آئیں گے، تو وہاں پہ اس سے پہلے بھی مریم نواز جب خود بھی اس قسم کے جلسوں میں یا احتجاجوں میں شریک ہوتی رہی ہیں تو اس کو وہ نام دے دیتی تھی سوشل میڈیا کنونشن، تاکہ جب کارکنوں کی تعداد کم ہو تو ہم کہیں کہ یہ تو کوئی ہمارے سوشل میڈیا کے جو کارکن تھے ہم نے صرف ان کو بلایا ہوا تھا۔ اب یہ فیس سیونگ کے لیے بعد میں یہ کہا گیا کہ ہماری مرکزی قیادت جو ہے وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہوگی، اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ یونین کونسلز کے لیول پر یہ احتجاج وغیرہ کریں۔ لیکن ہمارے پاس اندرونی اطلاع یہی تھی کہ مسلم لیگ نون کی پوری کوشش تھی کہ یہ ایک راولپنڈی میں بڑا پاور شو کیا جائے۔ اب جب یہ ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی اور باقی صحافی بھی وہاں پر پہنچے تو ہم نے اپنے رپورٹرز سے بھی پوچھا جو ہمارے وہاں پہ رپورٹرز کور کر رہے تھے، کچھ دیگر صحافیوں سے بھی پوچھا کہ وہاں پہ کتنی اسٹرینتھ تھی اور کتنے لوگ تھے اس احتجاج میں شرکت کے لیے۔ مریم اورنگزیب بھی وہاں موجود تھی، حنیف عباسی موجود تھے، اور مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت جو ہے وہ بھی موجود تھی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، جو ہم نے 3-4 صحافی جو گراؤنڈ کے اوپر موجود تھے، جن میں میری اپنی ٹیم بھی موجود تھی، ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم بہت زیادہ بھی یہ تعداد کا اندازہ لگائیں تو یہ کسی صورت 500 افراد سے زیادہ نہیں تھے، یعنی 500 سے زیادہ افراد جن کے اندر مسلم لیگ نون کے لیڈرز بھی شامل ہیں، مسلم لیگ نون کے یونین کونسلز کے عہدیداران بھی شامل ہیں، مسلم لیگ نون راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقے کے عہدیدار بھی شامل ہیں۔ اس کے باوجود کل ملا کر وہاں جو لوگ تھے وہ 500 سے۔ تو رائے صاحب یہ وہ جماعت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی، دعویٰ کر رہی ہے کہ مریم نواز وزیر اعظم ہوگی، دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت گھر جانے والی ہے، صرف یہ لوگ لا سکے تو صرف 500 افراد، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاشمی صاحب، یہ پلیٹ فارم ہمارے نون لیگ کے دوستوں کے لیے اور نون لیگ کے رہنماؤں کے لیے حاضر ہے۔ وہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں، وہ فوٹیجز چلائیں اور گنتی کر کے بتائیں کہ اگر وہ 501 افراد بھی ہیں، یہ 500 کا اندازہ بھی انہوں نے زیادہ سے زیادہ لگا دیا، وہ 501 افراد بھی ثابت کر کے دکھائیں کہ نہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں، آپ 500 کہہ رہے ہیں لیکن وہاں پہ 501 افراد تھے، تو 501 بھی نہیں تھے۔ یعنی یہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ اندازہ بتایا کہ 500 کے قریب وہاں پہ افراد تھے، اور بالکل نہ ان کے اندر کوئی جوش و جذبہ تھا، کیونکہ ان کے اندر زیادہ تر تو مسلم لیگ نون کے زیادہ عہدیداران شامل تھے، جن کا جو پرائمری پرپس تھا ہاشمی صاحب وہ یہ تھا کہ وہ کیمرے کے سامنے آ جائیں، ان کی تصویر بن جائے، ان کی حاضری لگ جائے، اور وہ کسی طریقے سے اپنی قیادت کو بتائیں کہ دیکھیں ہم یہاں کی مقامی قیادت ہیں اور ہم یہاں پر موجود تھے۔ اور مریم اورنگزیب نے جب ٹاک کی، آپ دیکھیں ان کے پیچھے ٹوٹل کوئی 10-12-15 لوگ کھڑے ہوئے تھے اس وقت جب مریم اورنگزیب وہاں پہ ٹاک کر رہی تھی۔ تو جہاں سے انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کرنا تھا، اور اس کے لیے انتخاب ہاشمی صاحب انہوں نے کیا لیاقت باغ کا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اطلاع تھی اور مسلم لیگ نون کے اپنے ذرائع سے اطلاع تھی، اور بار بار وہ مجھے اور کچھ اور صحافیوں کو بھی جو اسلام آباد میں مختلف چینلز کے ہیڈ ہیں، بیورو چیفز ہیں، ایڈیٹرز ہیں، اسٹیشن ہیڈز ہیں، ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر بڑا پاور شو ہونے والا ہے، پاور شو بہت بڑا۔ تو لیاقت باغ کا ہم نے انتخاب کیا۔ آپ کو پتہ ہے لیاقت باغ جو ہے وہ راولپنڈی کی ایک بڑی تاریخی جگہ ہے اور بہت بڑے بڑے تاریخی جلسے ہوتے رہے ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آج تو یہ لیاقت باغ جو ہے وہ بھریں گے، پورا لیاقت باغ جو ہے وہ بھر جائے گا۔ اس کے بعد چاندنی چوک سے لے کے مریڑ چوک تک یہ ساری سڑکیں بلاک ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے ایک مومنٹم بلڈ کرنا ہے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے لیے۔ لیکن جس جلسے کے ذریعے، جس احتجاج کے ذریعے انہوں نے لانگ مارچ کا مومنٹم بلڈ کرنا تھا، وہ پہلا ہی جلسہ اور پہلا ہی احتجاج ان کا اتنی برے طریقے سے ناکام ہوا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہی یہ واضح ہو گیا ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ پلان کرتے ہیں تو اس لانگ مارچ کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور یہ وہی ایپیسوڈ ہوا ہے ہاشمی صاحب جو لاہور میں ہوا تھا، جب مریم نواز نے لاہور کے جلسے میں کہا تھا
کہ اب آج ہم فیصلہ کریں گے کہ آر یا پار، اور اس کے بعد انہوں نے آنا تھا اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے کے لیے، لیکن لاہور کا جلسہ مسلم لیگ نون کے ہوم گراؤنڈ پہ اتنے برے طریقے سے فیل ہو گیا کہ اس کے بعد وہ لانگ مارچ کا پورا مومنٹم ان کا ختم ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے فیس سیونگ کے لیے پیپلز پارٹی پہ سارا جو ذمہ داری تھی اس کے اوپر ڈال دی، سارا قصوروار یہ کہا کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور ان کی قیادت اس کے قصوروار ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیے اور اس وجہ سے ہم نے لانگ مارچ نہیں کیا۔ لیکن جو بھی صحافی ہیں اسلام آباد میں عملی طور پر صحافت کرتے ہیں، لاہور میں عملی طور پر صحافت کرتے ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس لانگ مارچ کے لیے جتنی افرادی قوت درکار ہوتی ہے، جتنے کارکن درکار ہوتے ہیں، وہ موجود نہیں تھے۔ کوئی ہوم ورک موجود نہیں تھا۔ ان کو پتا تھا کہ لانگ مارچ کے دوران وہ 3 سے 5 ہزار لوگ نہیں اکٹھے کر سکیں گے، اس لیے وہ لانگ مارچ کو ملتوی کیا گیا تھا۔ اور اب یہ جو لانگ مارچ پلان کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں گے اس پلیٹ فارم پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ اول تو ہوگا نہیں، اس کو بعد میں یہ فیس سیونگ کے لیے کہیں گے کہ یہ کوئی ایک دن کا احتجاج وغیرہ اس طرح کا کوئی نام دے دیں گے، اور اگر یہ کوئی لانگ مارچ وغیرہ ہوا بھی تو یہ 10,000 سے زائد لوگ بھی اسلام آباد میں مل کر، یعنی پی ڈی ایم کے پورے پلیٹ فارم سے، جس میں مولانا فضل الرحمان کے مدارس کے بچے بھی شامل ہیں، مذہبی کارکن بھی شامل ہیں، تو یہ ساری جماعتیں مل کر بھی 10,000 لوگ اسلام آباد نہیں لا سکتے۔ راج صاحب، ایک تو خیر پی ڈی ایم نے بہت سارے یو ٹرنز لے لیے، اور میرے تو خیر اب ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ یہ بار بار للکارتے ہیں حکومت کو، کہتے ہیں کہ جناب ہم پتہ نہیں آپ کی حکومت کو بہا کر لے جائیں گے اور یہ جلسوں کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر نبض چیک کرتے ہیں، ہوا چیک کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ خیر آپ نے تو کہہ دیا، بڑی آنیسٹلی آپ نے یہ کہا، میڈیا ہی 300 کو 3,000 کر کے دکھاتا ہے کیمروں کے اینگل سے، اور بتاتا ہے کہ لیکن ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے ان لوگوں کے لیے۔ چیلنج جو آپ نے پیش کیا نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں، راج صاحب ماہر ان جلسوں کے اور جلوسوں کے ہم نے عمران خان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ دھرنوں کا ماہر، بیٹھ جائیں گے تو 123 دن کا دھرنا بھی دے دیں گے، نکلیں گے تو ہزاروں لوگ ساتھ ہوں گے، اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس ہوگی، اور جلسے جلوس ہوں گے تو پھر لمبے جلسے جلوس ہوں گے۔ تو اگر عمران خان ان کے مقابلے میں سڑک پہ آ گئی یا پاکستان تحریک انصاف سڑک پہ آ گئی تو سر پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ ان سے زیادہ تجربہ جلسوں جلوسوں کا عمران خان کے پاس ہے، یہ ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس تو لوگ ان کے اپنے قائدین کو ایئرپورٹ سے لے جانے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے سر نہیں پہنچے تھے ماضی میں۔ ہاشمی صاحب، جب عمران خان جلسے کر رہے تھے اپوزیشن میں تو ان کے پاس ایک کاز تھی، اور وہ کاز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ 4 حلقے کھول دیں، اور یہ جو 4 حلقے ہیں ان میں اگر آپ کھول دیں اور دھاندلی ثابت نہ ہو تو ہم کسی قسم کا نہ کوئی جلسہ جلوس کریں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ لاک ڈاؤن کریں گے، نہ دھرنا دیں گے۔ اور وہ مسلسل یہ مطالبہ کرتے رہے، لیکن ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا، جس کے بعد ایک کاز تھی جس پر پرائم منسٹر عمران خان جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، اس وقت انہوں نے ایک کال دی، اور بہت ہم نے دیکھا بڑے بڑے، آپ ایسے ایک الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ تاریخی جلسے بھی ہوئے، اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ یوتھ بھی اور جو آپ کی فیملی کے ممبرز، خاص طور پر خواتین، وہ اس طرح سے جلسوں میں شریک ہوئی ہوں۔ لیکن جو معاملہ ہے اپوزیشن کا، یہ تو ان کے پاس کاز اس لیے نہیں ہے کہ یہ یکسوئی نہیں ہے کہ ہم نے احتجاج کس معاملے پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں انہوں نے دھاندلی کا ایک نعرہ لگایا تھا، تو وہ دھاندلی کا نعرہ جیسے ہی انہوں نے لگایا، اسی وقت پرائم منسٹر عمران خان نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اچھا آپ بتائیں کہ کون سے حلقے کھلوانے ہیں، 20 کھلوانے ہیں، 30 کھلوانے ہیں، 40 کھلوانے ہیں، آپ پن پوائنٹ کریں کہ یہ حلقے ہیں، میں ان تمام حلقوں کو کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنا دی گئی، پرویز خٹک اس پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ بنے، شہباز شریف اس کا حصہ تھے، اناؤنس ہو گیا، لیکن شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہونے کے باوجود انہوں نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا، اور ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حلقہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، آپ اس کو کھولیں، ورنہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو یہ کھلی آفر کی تھی۔ دوسرا، اب یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے نام پر ہم یہ احتجاج کریں گے اور لانگ مارچ کریں گے، ہاشمی صاحب یہ مہنگائی کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ہے راولپنڈی کا، یہ ایشو ہے طاقتور حلقوں کا۔ ان کو یہ گمان ہو گیا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان اور ملٹری کے درمیان کوئی بڑا شدید تناؤ پیدا ہو گیا ہے،
اور کوئی جنرل باجوہ حکومت کے خلاف کوئی ایسا اقدام بھی اٹھا سکتے ہیں جس سے حکومت کمزور ہو جائے، یا پرائم منسٹر عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے الگ ہونا پڑے، یا تحریک انصاف کی حکومت چلی جائے۔ تو یہ ان کو جو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ لانگ مارچ وغیرہ پلان کیا۔ لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ہاشمی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی یقین دہانی یا کسی بھی قسم کا کوئی پازیٹیو سگنل اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کو نہیں دیا گیا کہ آپ اگر کوئی لانگ مارچ کریں گے، کوئی احتجاجی تحریک چلائیں گے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف، اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرے گی یا ان کو کوئی سپورٹ کرے گی۔ اس طرح کی کوششیں تو کی گئی شہباز شریف کی جانب سے، لیکن کوئی بھی گرین سگنل یا کوئی پازیٹیو سگنل اپوزیشن کو نہیں دیا گیا۔ اور اس وقت جو اپوزیشن کی جو باڈی لینگویج دوبارہ سے ڈاؤن ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، 3-4 دن پہلے تک تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑے اگریسو ہو گئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے تو بہت زیادہ جارحانہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، اور دوسری جانب پوری طرح خوش آمدیں کر رہے تھے جی ایچ کیو کی، جنرل باجوہ کی، جہاں وہ پہلے دھرنے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی پرائم منسٹر عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی این سی او سی کے دورے کے موقع پر ملاقات کی فوٹیج ریلیز ہوئی، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ شہباز شریف کے راولپنڈی کے جو دورے ہیں اور راولپنڈی میں جو انہوں نے سیر سپاٹے کیے وہ ناکام ہو گئے ہیں، اس کے بعد ان کی باڈی لینگویج دوبارہ سے ڈاؤن ہے، اور اب یہ فیس سیونگ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے اپنے کارکنوں کو کہ جہاں آپ کا بس چلتا ہے آپ وہاں پر اپنے گلیوں محلوں میں احتجاج وغیرہ کریں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 2023 کا الیکشن ہی اب ایک وے فارورڈ ہے۔ 2023 کے الیکشن تک یہ حکومت قائم رہے گی، اور 2023 کے الیکشن میں بھی اگر اس حکومت نے کوئی بہت بڑی غلطیاں نہ کی، اگر کوئی ناقابل یقین قسم کے مس ایڈونچر نہ کیے، تو لگتا تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت میں آنا چاہیے۔ لیکن فی الحال یہ طے ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اور کسی لانگ مارچ کے ذریعے، کسی دھرنے کے ذریعے، کسی عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اس حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا۔ راز صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے، ہو یہی رہا ہے۔ اپورچونسٹ آپ کو یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ نظر آئیں گے، کسی طرح فائدہ اٹھایا جائے حالات کا، اور جو کنفیوژنس کریٹ ہو رہی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز، ان کو مزید ہوا دی جائے تاکہ یہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آ سکیں۔ رائے صاحب یہ بھی بتا دیں، رانا ثناء اللہ صاحب آج کل یعنی جب بھی کوئی بیان کسی سے دلوانا ہوتا ہے، دونوں کیمپس نے، چاہے شہباز شریف صاحب کا کیمپ ہو، چاہے مریم نواز کا کیمپ ہو، اور اوبیسلی اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے جس کے بارے میں ہم کہتے رہے ہیں کہ سیاست اس وقت تک ہے جب تک جو آپ کے قائد ہیں، جو لیڈر ہے، وہ اس جماعت کے اندر ہو، لیڈ کر رہا ہو، اس کی پارٹی میں سے ہو، کنٹرول ہو۔ لیکن یہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ ہے، چونکہ ایک ٹرانزیشن سے بھی یہ نون لیگ کی جماعت گزر رہی ہے، باپ باہر ہے، بیٹی پاکستان میں ہے، اور وہ چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح ایک ٹرانزیشن ہو سکے، اور یہ جو وراثت ہے، سیاست کی وراثت کی منتقلی جو ہے وہ مریم نواز تک ہو سکے۔ اور اس کے لیے وہ اپنے حوالے سے بیانات دیتے رہتے ہیں کہ نواز شریف آج آ جائیں گے، کل آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، جب کہوں گی تب آ جائیں گے۔ اور مریم نے اپنا جو کنٹرول ہے اس کو ظاہر بھی کیا متعدد جگہوں پر، مختلف مقامات کے اوپر، یعنی سیاست میں ایسے لمحے بھی آئے جب انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ آپ کے سامنے کھڑی ہے، جب شہباز شریف کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ان سے ان کی بات کریں، مجھ سے میری بات کریں، اور کیسز کی جب بات آتی ہے تو موقف رکھتی ہیں کہ جناب یہ کیس جو ہے یہ نواز شریف کا کیس ہے، یہ نواز شریف کی جنگ ہے۔ تو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ہم نے ماضی میں بھی دیکھا رانا صاحب کہ انہوں نے، رانا ثناء اللہ نے تو آج بیان دیا کہ لانگ مارچ ہوگا تو اس کی قیادت نواز شریف کریں گے۔ ماضی میں بھی ایسے بیانات آئے، مریم نے متعدد بار کہا، پی ڈی ایم کے موقع پہ بھی کہا، جب آصف علی زرداری نے کہا کہ آپ پاکستان آئیں، چونکہ بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ استعفے دیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان آ جائیں تو ہم استعفے دے دیتے ہیں۔ تو یہ بار کہی جا رہی ہے، لیکن پارٹی کے اپنے لوگوں نے، جس طرح اس سے پہلے جوید لطیف نے بھی کہا، تو کیوں سیاست وینٹیلیٹر پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یا پھر یہ زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ نہ بھولیں، پارٹی کے لوگوں میں بغاوت نہ ہو، چونکہ اندر لے کھاتے اندر جو نون لیگ ہے اس میں یہ اختلافات کی خبریں ہمیں وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہیں، اور ایسی فضا ہے جماعت کے اندر۔ ہاشمی صاحب، رانا ثناء اللہ نے اصل میں میاں نواز شریف کے متعلق یہ ایک لطیفہ سنایا ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے، اور اس وقت آئیں گے جب اسلام آباد کی جانب مارچ چل رہا ہوگا پی ڈی ایم کا، اور ان کا تاثر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا مارچ جو ہے وہ بڑی کامیابی کے قریب ہوگا، اور میاں نواز شریف ایک انقلابی لیڈر کے طور پر
پاکستان میں اتریں گے اور اس مارچ کو لیڈ کریں گے۔ اچھا، یہ تو وہی بات ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، نہ رادھا ناچے گی۔ جی، کیونکہ میاں نواز شریف جب اتریں گے یہاں پہ، سب سے پہلے تو وہ جائیں گے جیل، اگر وہ آئے۔ اول تو وہ آئیں گے نہیں، اگر وہ آئیں گے تو ان کو تو عدالت نے مفرور اور اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ تو جب کوئی مفرور اور اشتہاری جو ملک سے فرار ہو گیا ہو، ظاہر ہے کہ عدالت نے ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مفرور اور اشتہاری جس ملک سے فرار ہوا ہو اور اس ملک میں واپس آئے تو وہاں قانون اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، ذرا ہمارے ویورز ہمیں بتائیں، آپ بھی بتائیں کہ کیا ان کو یہ کہا جائے گا کہ آئیں آپ مارچ کو لیڈ کریں، یا سیدھا ان کو جیل میں ڈالا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی باقی ماندہ سزا، جب تک آپ کے مقدمات چل رہے ہیں اور آپ کو کوئی عدالت سے ریلیف نہیں مل جاتا، اس وقت تک آپ اپنی باقی ماندہ سزا پوری کریں۔ دوسرا، اس سے پہلے ابھی تو کوئی مومنٹم نہیں ہے نا لانگ مارچ کا، اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی، جب پیپلز پارٹی آن بورڈ بھی تھی، اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ایک تھوڑا بہت مومنٹم بن گیا تھا کہ اگر یہ لانگ مارچ کریں گے اور اگر یہ ریڈ زون میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے کوئی تشدد کی صورتحال پیدا کی تو اس کے نتیجے میں کوئی حالات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ کوئی افراتفری، کوئی انتشار وغیرہ پیدا ہو جائے جس سے حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں۔ لیکن اس وقت جب یہ چانسز تھے کہ یہ لانگ مارچ کے ذریعے کوئی افراتفری پھیلا سکتے ہیں، تو اس وقت آصف علی زرداری نے کہا تھا میاں نواز شریف کو کہ میاں صاحب آپ یہاں پر آئیں، لانگ مارچ کی قیادت کریں، ساتھ ہم استعفے بھی آپ کے حوالے کریں گے، آپ کی قیادت میں آپ حکم کریں گے تو ہم ریڈ زون میں چلے جائیں گے، آپ حکم کریں گے تو ہم اپنے لانگ مارچ کا رخ جی ایچ کیو کی جانب کر دیں گے۔ لیکن جس وقت لانگ مارچ کے ذریعے ایک افراتفری کی صورتحال پیدا کرنے کا خدشہ اور ایک چانس موجود تھا، میاں نواز شریف تو اس وقت واپس نہیں آئے، تو اب یہ جو 500 لوگ اکٹھے کیے جس میں سے 200 ان کے اپنے عہدیدار تھے، تو ان 300 باقی کارکنوں کو لیڈ کرنے کے لیے میاں نواز شریف اتنا رسک لیں گے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور دوبارہ سے جیل میں قید کر دیے جائیں؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میاں نواز شریف واپس آئیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک طرح سے میاں نواز شریف کو سیاست میں وینٹیلیٹر کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے، اور اپنے کارکنوں کو یہ دلاسا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف ابھی بھی مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس کے اندر ریلیونٹ ہیں، اور ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورنہ پوری مسلم لیگ نون کی قیادت کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف جب تک اسٹیبلشمنٹ ان سے ایک حتمی ڈیل نہ کر لے، ان کو یہ کہہ نہ دے کہ آپ آ جائیں، اس وقت تک تو وہ کسی صورت واپس نہیں آئیں گے۔ اور ابھی آپ ان کا ڈرامہ دیکھیے گا، پہلے تو اکتوبر کا آپ دیکھیں، جاوید لطیف نے کہا تھا کہ اکتوبر میں آ رہے ہیں، اکتوبر گزرنے والا ہے، پھر ایک نومبر کی ڈیٹ دی گئی، نومبر بھی آنے والا ہے، پھر دسمبر کی ڈیٹ دی گئی، تو بعد میں یہ ڈرامہ یہ کریں گے کہ میاں نواز شریف تو آنا چاہتے تھے، میاں نواز شریف تو پر توڑ رہے تھے، میاں نواز شریف کا دل تو بڑا بےتاب تھا، میاں نواز شریف بڑے بے چین تھے کہ یہاں آ کے وہ انقلاب کی قیادت کریں، لیکن ہم نے ان کو روک لیا، یعنی پورے یہ سیاسی اداکاری جو کرتے ہیں، ہم نے کہا نہیں نہیں میاں صاحب آپ کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ میاں صاحب اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں، اور جب تک آپ مکمل طور پر صحت مند نہ ہو جائیں، یعنی جب تک آپ کو کوئی ڈیل نہ مل جائے تب تک آپ واپس نہ آئیں۔ تو اس طرح کے بعد میں یہ جواز کھڑیں گے، اور یہ بات بالکل ایویڈنٹ ہے کہ میاں نواز شریف اگلے الیکشن تک کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، تاوقتے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کو حتمی یقین دہانی کروائی جائے، اور فی الحال اس بات کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ اسٹیبلشمنٹ ان میاں نواز شریف کو جنہوں نے جنرل باجوہ پر اتنے سنگین الزامات عائد کیے، جنہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 لگائیں گے اور فوج مخالف تقریریں کی، ادارے کے مخالف تقریریں کی، ریاست مخالف تقریریں کی، تو کیا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ وہی فوج میاں نواز شریف سے کوئی ڈیل کرے گی اور ان کو کہے گی کہ آپ آئیں یہاں پہ انقلاب کی قیادت کریں اور دوبارہ سے آپ پرائم منسٹر بن جائیں؟ تو مجھے تو کم سے کم، اور میرے جیسے جو تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، ان کو تو اس بات کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ راز صاحب انقلاب زندہ باد میں آپ کی باتوں کے بعد یہی کہوں گا، نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں، اپنے بالشوق آئیں، اور 500 لوگوں کی قیادت کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ آج جو کچھ ہم نے دیکھا ہے آپ کے شہر کے اندر، جی ظاہر ہے ہاشمی صاحب، ایک تو اگر یہ 500 کے بجائے سپوز کو 50,000 کا مجمع بھی اکٹھا کر لیں، جو کہ ناممکن ہے، اگر وہ کر بھی لیں
تو تب بھی میاں نواز شریف کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو جیل جانا پڑے گا. ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور فوج کے اوپر جو انہوں نے زخم لگائے ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے بھلائے نہیں جا سکتے. وہ کبھی بھی اتنا بڑا مس ایڈونچر نہیں کریں گے. ہم سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں کچھ عرصے کے لیے ان کو جب جیل جانا پڑا تھا تو کس طرح سے انہوں نے معافی تلافی کر کے ایک ڈیل کر کے وہ سارا جو خاندان ہے وہ باہر چلا گیا تھا. اور پھر جب ان کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیل دی گئی تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اس وقت وہ واپس آئے تھے. تو وہ ڈیل کے بغیر تو کسی صورت واپس نہیں آئیں گے. بہت شکریہ ویورز، یہ تھا دو ٹوک. کمنٹس بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد. اللہ نے